अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कराची का लफ्ज़ इस्तेमाल जैसे ही प्रोग्राम में होता है तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम कराची इशूज़ के ऊपर बात करते हैं और इंतहाई अहम इशू है एक, जो कि अद्वियात और इंसानी जान से जुड़ा हुआ है। उस स्टोरी को हमने आज अपने प्रोग्राम में सेगमेंट का हिस्सा बनाया है। उस पर बात करेंगे जाली अद्वियात, गैर मेयारी अद्वियात, महंगे दामों अद्वियात, दुकानों के अंदर जो है वो रखी हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, अपनी मर्ज़ी के दाम लगाए हुए हैं। एक कार्रवाई हुई है डिस्ट्रिक्ट साउथ में आरामबाग के मकाम पर, एक मेडिकल पूरा एक सेंटर है उसके अंदर, और उसके अंदर क्या मामला सामने आए हैं, किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने प्रोग्राम में हिस्सा बनाया। और डीसी साउथ हमारे साथ मौजूद हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब, हमसे जानते हैं। अल्ताफ़ साहब जी, क्या हो रहा है? मतलब हम किस शहर में किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं? मतलब अद्वियात जो कि जान बचाने वाली हैं उसके ऊपर ये मकरू धंधा हो रहा है। कितनी चीज़ें जब्त की, क्या चीज़ें फाइंडिंग्स हुई, ज़रा नाजरीन और हमें भी बताएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर साउथ में हमें काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमारे कुछ इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट में जहां जाली अद्वियात हैं या गैर मयारी हैं, उनके जो न वहाँ कारोबार हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो होलसेल मेडिसिन की मार्केट है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट आराम बाग में है। ओके। उसके अलावा इस शहर के सबसे बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल है, SIUT है, जिना मेडिकल है, NICUD, ये सारे जो ना डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। तो उनके आसपास जितनी भी मार्केट है, हमें मुसलसल जो है उसकी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो उसमें उसके बाद जो हमने थोड़ा सा उनके जो स्पेसिफिक लोकेशंस थी उनके खिलाफ हमने कुछ टाइम के लिए रेकी करवाई, उनकी कुछ जो ना मालूमात इकट्ठी, और आज से हमने बाकायदा ऑपरेशन शुरू किए हैं। आज ओके। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर जो आराम बाग हैं, वो हमारे जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं सिंध के, डिस्ट्रिक्ट साउथ को भी देखिए, उनके साथ मिलके जो ना आज आराम बाग में वो गए थे और काफ़ी उन्होंने शॉप्स को जो हमारे नॉलेज में थे उनको जो ना रेड किया। तकरीबन 10 ऐसे शॉप्स थे जहाँ से हमें जो ना उस तरह की अद्वियात मिली भी हैं जो कि या तो जाली थी, गैर मयारी थी, सर ये जाली एक्सपायर्ड क्या थी। है? अल्ताफ साहब ये बताइएगा ना, ये जाली अद्वियात क्या है? मतलब वो किस किस, मतलब थोड़ा सा इसको ब्रीफली तरह बताएं ना। जी, हम ये स्पूरियस जो ड्रग्स होती हैं या फेक मेडिसिन होती हैं, वो इस तरह होती हैं कि कुछ जो ना मार्केट में शार्ट हो जाती हैं, कभी कभी मेडिसिन या महंगी होती हैं, जिस तरह भी हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसले चल रहे हैं। तो उसी ब्रांड को या उस नाम को यहाँ लोकली प्रोड्यूस करके जो ना एक जाली दवाई और सेम पैकिंग के साथ मार्केट में वो असल जो मतलब वो मेडिसिन है रजिस्टर्ड उसके नाम कहीं से किसी बेची इदारे जाती से रजिस्टर्ड नहीं है, बनाई घर में बना रहे हैं, किसी फैक्ट्री में बना रहे हैं, अपनी मर्जी से बनाया, फॉर्मूला लगाया, रैपिंग करके बेचना शुरू कर दिया। है। देखिए, बदकिस्मती से ये रैकेट है ना, ये तकरीबन एक इंडस्ट्री का जो ना बन चुकी है हमारे मुल्क में। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ ये तकरीबन छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं, ये घरों में तो नहीं कह सकते बट छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं जिनमें उस कंसर्न जो ना फील्ड के कुछ लोग भी उनके साथ शामिल हैं। तो इस तरह की फैक्ट्रीज के अगेंस्ट जो ना कार्रवाइयाँ होती रहती। कल भी मैं आपको बताता हूँ, कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी एक इस तरह की जो जाली फैक्ट्री है उसको जो ना रेड किया गया था और सील किया गया। तो ये कराची में भी मौजूद है और पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं दूसरे, लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, पेशावर, वहाँ भी इस तरह के सर ये एक मौजूद हॉरिबल हैं। चीज़ है, ये मामूली बात नहीं है अल्ताफ साहब। मुझे इस कदर, मतलब एक बंदा जो दवाई लेने आ रहा है वो ऑलरेडी बीमार है, वो उसकी जो सेहत है वो बेहतर नहीं है, वो वैसे ही ज़िंदगी और मौत के कशमकश में कोई कोई हो सकता है। वो जब इन जालिम अद्वियात फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के पास आ रहा है तो वो जाली दे रहे हैं, तो मतलब एक हॉरिबल चीज़ है। तो इसका ये तो एंड यूज़र के ऊपर कार्रवाई हुई, बैक हैंड पे जहाँ ये बन रही हैं उसका कुछ पता चल सका? उसके ऊपर कोई रैकी हो रही है, कोई काम चल रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाजायज़ मुनाफे के लिए इस तरह का जो ना गोरख धंधा और जानलेवा काम कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर तो नहीं हूँ, मगर इनमें से कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो आम बीमारियों के लिए अक्सर लोग लेते हैं सस्ती होने की वजह से, और जो बाद में उनके लिए ना इंतहाई मुल्हिक साबित होती हैं। तो ये बिल्कुल है, मगर इस वक्त जिस तरह एक आपको पता है कि पूरा एक एक कौमी स्ट्रेटजी के साथ, नेशनल स्ट्रेटजी के साथ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सूबाई हुकूमतें
اور ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے مل کے اس طرح کے جتنے بھی ہیں ہورڈنگ کے ہیں جعلی ادویات ان سب کے خلاف جو ہے نا آپریشنز کر رہے ہیں. تو کیونکہ میرے ایریا میں یہ لوکیشنز بار بار آ رہی تھی اس لیے ہم نے اس کی طرف گئے اور یہ آج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. یہ آخری ہمارا نہیں ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہمیں معلومات ملی وہاں بھرپور طریقے سے کارروائی ہوگی. سر اور اس کوانٹٹی طرح کے بتا جتنے سکتے بھی ہیں ہے. ناظرین جی کو, جی کوانٹٹی بتا سکتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی میں یہ ادویات برآمد ہوئی, ضبط کی گئی؟ دیکھیے آج جو میری ٹیم نے چیف ڈرگ انسپیکٹر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ان کے ساتھ مل کے تقریباً 10 جو کارٹن تھے میڈیسن کے وہ ہم نے کنفسکیٹ کیے ہیں جن میں سر ہمیں یہ کون لوگ ہیں 100%. اتنی بڑی تعداد میں یہ ادویات کو اتنی آرام سے کیسے بیچ پا رہے ہیں؟ ایک سوال ہے سر, یہ کیسے آ پا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنے آرام سے نہیں ہوتا ہے وہ, کیونکہ آپ کو اس کے لیے پہلے اس کی جو نا کافی معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہے, انٹیلیجنس رپورٹس لینی پڑتی ہیں, اس کے بعد ہی ہوتا ہے. بہرحال ہمارے نظر میں جب بھی آئے گا اتنا بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ سر عام مارکیٹوں میں اس کو فروخت کرے, مگر سر جب آپ بھی نے اچھی انٹیلیجنس کارروائی بیس کی, ہمیں ہم آئے گی. حوصلہ افزائی کرتے ہیں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر کوئی گرفتاری, کوئی مقدمہ ہوا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں قوانین کے مطابق ان کا جو نا کنسٹیٹیوشن میمو بنا دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک قانون ہے, اس قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے, ڈرگ ایکٹ ہے, اس کے رولز ہیں, اس کے مطابق یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم کنسٹیکیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے سندھ میں, کراچی میں ایک ہی ہے, وہاں بھیجی جاتی ہے. ان میں سے جو بھی ثابت ہوتی ہے تو اس ثبوت کے طور پہ ان کے خلاف جو نا متعلقہ عدالت میں پرچے ہوتے ہیں اور پروسیکیوشن ہوتی ہے. تو اب سر یہ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ کھلے عام, مطلب کھلے عام اس لیے کیونکہ مین مارکیٹس میں اچھا ذخیرہ اندوزی بھی کی ہوئی ہے, وہ کیا معاملہ ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے ذخیرہ اندوزی کی بھی آف اینڈ آن ہمیں شکایتیں آتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو مزید روک دیا جاتا ہے ذخیرہ اندوزی کرتی تاکہ اس کا ریٹ مارکیٹ میں جو ہے نا شارٹیج کی وجہ سے زیادہ ہو. جب زیادہ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول طریقے سے مارکیٹ میں زیادہ قیمت میں بیچا جاتا ہے. یہ سارا دھندا صرف ناجائز منافع کے لیے کیا جاتا ہے. بٹ وہ ابھی اس وقت جو ہے نا جو زیادہ شکایتیں ہیں وہ فیک اور اسپوریس میڈیسنس کی ہیں, اور جو ٹیمپرڈ ہیں یا اوور پرائسڈ میڈیسنس کی ہیں. ذخیرہ اندوزی کی بھی جہاں بھی ہمیں شکایت ملی ہے وہاں بھی انشاءاللہ ہم ایکشن کریں گے. اچھا سر ایک دو سوال میرے یہ بتا دیں, اس میں غیر رجسٹرڈ جو ہے نا وہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ غیر رجسٹرڈ ادویات ہیں, تو یہ غیر رجسٹرڈ ادویات کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ایک ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہوتی ہے, ریب جس کو کہتے ہیں, وہی ڈرگس جو ہے نا وہ رجسٹر کرتی ہے اور اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ رجسٹر ہونے کے بعد پھر پبلک کے لیے مارکیٹ میں آپ سیل کر لیتے ہیں. تو کچھ ایسے برانڈس ہیں جس طرح جعلی ادویات مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کی کوالٹی اسٹینڈرڈس اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو اسٹینڈرڈس کو کوالیفائی کر سکیں, ان کے ٹیسٹ جو ہے نا کوالیفائی کر سکیں. لہٰذا وہ یا ان کی کچھ میڈیسنس انڈر پروسیس ہوتی ہیں تو وہ پہلے ہی مارکیٹ میں الیگلی طریقے سے لے کے آتے ہیں, تو وہ غیر رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اس طرح کی بھی کمپلینٹ آتی ہیں اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. اس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ بھی پراپر ہم لائزان رکھیں گے. الطاف صاحب بہت اچھی آپ نے کارروائی کی, ہم تو حوصلہ افزائی اپنے پروگرام کے ذریعے تمام متعلقہ ادارے جو کام کرتے ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے سر اس طرح کہ الطاف صاحب کہ بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو نہیں معلوم کہ وہ جو ادویات خرید رہا ہے وہ جعلی ہے, وہ رجسٹرڈ شدہ ہے, متعلقہ کمپنیاں کون کون سی ہیں اس کو تو ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے, وہ جا رہا ہے ڈائریکٹ میڈیکل ان ادویات کی دکانوں پر اور وہ لے لیتا ہے, تو وہ ویل اویئر نہیں ہے, وہ کیا کرے پھر اس طرح, اس کے لیے کیا آپ نے کرنا بجا چاہیے؟ فرمایا. ہمارے عوام کو تو کافی جو نا ان چیزوں کا نہیں معلوم ہوتا ہے. یہی ہمارا اداروں کا اور ڈاکٹر صاحبان کا رول شروع ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے عوام الناس کو نہیں بتائے ان کے بہا پہ ہم ان کے لیے جو کریں, اور اسی مد میں ہی ہم یہ ساری کارروائی کریں. ہمارے ڈاکٹر بھی کافی ڈاکٹر صاحبان اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی اس طرح کی جعلی ادویات جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں جو نا پرسکرائب. سر آپ تو کو نہیں اس طرح لگتا کے جو الطاف لوگ صاحب, جی جی الطاف صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایک نمبر, جیسے مختلف نمبرز دیے جاتے ہیں اطلاع کے لیے, کوئی ایک نمبر کم سے کم ضلع انتظامیہ کو جاری کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیسن جان لیوا
دیکھیں آپ عوامی سطح پہ جیسے پولیس کمیونٹی پوری پولیسنگ کمیونٹی پولیسنگ کے اوپر کام ہوتا ہے کہ عام شہریوں کا تعاون حاصل ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں جرائم کے خلاف یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. میں کہتا ہوں انسانی جان کے ساتھ جو لوگ کھیل رہے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہیں, اور ان کے لیے کوئی ایسا نمبر کوئی جاری کرنے کے لیے کوئی جب آپ کی میٹنگز ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ایک عام آدمی اپنی شکایت کہاں درج کرائے, آن لائن یا ایزیسٹ وے میں. آپ نے بجا فرمایا. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جہاں بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہاں ہم نے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں. اس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی جو نا اپنے ایمرجنسی کے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر عوام الناس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کمپلینٹ کہاں کرنی ہوتی ہے. مگر جہاں بھی اس طرح کی شکایت ہو کہ کہیں جعلی ادویات فروخت ہو رہی ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے آفس میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفس میں, ان کے ویب سائٹ کے تھرو, ان کے ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر کے تھرو ہمیں کمپلینٹ لکھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس انفارمیشن پہ ویریفیکیشن کے بعد ایکشن لیں گے. اب سر اب آخری سوال مجھے بتا دیں, اب اس کا پروسیس جو ان لوگوں کے ساتھ جو برآمد ہوئی ہیں یہ غیر معیاری جعلی ادویات, مطلب سر مین مارکیٹ میں بیٹھے ہیں الطاف صاحب, بات یہ ہے کہ مین مارکیٹ میں بیٹھ کے جو ہے یہ فروخت کر رہے ہیں, تو مطلب یہ تو دیدہ دلیری ہے نا, یہ تو منظم مافیا کہوں گا, یہ منظم کرائم ہے, آرگنائز کرائم کہوں گا میں. سیکنڈ کریں گے میری بات کو؟ جی بالکل, آپ کافی حد تک بجا فرما رہے ہیں. فرض میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کے جو بھی افراد یہ کالا دھندا کر رہے ہیں ہمارے ایریا میں, ان کو آج کی کارروائی کے تھرو ہم نے ایک میسج دیا ہے کہ اب ہم اس طرف جو نا آئیں گے اور بھرپور طاقت کے ساتھ آئیں گے. مطلب میں یہ سمجھ جاؤں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کم سے کم جہاں پر یہ کام ہو رہے ہوں اگر, تو اچانک چھاپے پڑیں گے, اب دورے جو ہے وہ اچانک جو ہے چھاپے پڑ کے ادھر سے جو ہے وہ سارا صورتحال چھاپے مار کاروائیاں شروع ہو رہی ہیں, ایسا ہی ہے سر؟ جی اس طرح کی ہدایت صوبائی حکومت کی طرف سے سارے اضلاع میں سارے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو دی گئی ہے. انشاءاللہ ہم قریب آپ باقی بھی کراچی کے سر میں تو فالو کروں گا اس سٹوری کو, کیونکہ یہ میرے شہر کا مسئلہ ہے. اس شہر کے اندر اتنا گھنونا کاروبار ہو رہا ہے, اس کے اندر تو مطلب سنجیدگی سے سب کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ سر دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں یہ کون سے مافیاز ہیں, یہ کیوں ان کے اندر خوف نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح ایک عام آدمی جو پریشان حال آ رہا ہے ان کے دکانوں کے پاس, یہ اس کی جان کی بازی لگا رہے ہیں اس کو اپنے چند روپے کے منافع کے لیے. تو سر یہ کوئی چھوٹا موٹا تو نیکسس نہیں لگ رہا, کیا کہتے ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ نیکسس؟ کیونکہ یہ جس طرح منظم طریقے سے کام کر رہا ہے اس کی کوئی والیوم بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف ایک شہر تک ہوگا کیا, ایک 4 دکانوں تک محدود ہوگا؟ کچھ ہمیں ناظرین کو, دیکھنے والوں کو کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کا والیوم آپ کے اندازے کے مطابق کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مطلب جس طرح کہ ہمارا گورنمنٹ کا رہا ہے تو اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انتہائی منظم طریقے سے پورے پاکستان میں یہ ریکٹ چل رہا ہے. یہ بالکل کچھ شہروں میں, خاص کر کے جو بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے میڈیسن کی, وہاں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ایک ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی ریکٹ ہے اور گورنمنٹ جو ہے نا ان کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی ہے. بالکل گورنمنٹ ان کو جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا پہلے بھی کافی ایکشن لیے, ابھی بھی لیں گے. مگر ابھی کیونکہ گورنمنٹ فوکس طریقے سے سارے ایجنسیز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا. اچھا ویسے سر اگر کسی سے برآمد ہو جائے الطاف صاحب تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کچھ تھوڑا سا بتا دیں, ہماری رہنمائی فرمائیں. جی جیسے میں نے بتایا کہ یہ پہلے تو یہ سندھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں جاتے ہیں, وہاں سے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جعلی یا اس طرح کی ادویات ہے پروسیکیوشن ہوتا ہے. جو اس کا ایکٹ رولز میں ایگزیکٹ جو اس کی سزا ہے یہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے بہتر بتا سکتے ہیں. مگر اس کا اچھا خاصا فائن کے علاوہ قید کی بھی سزا ہوتی ہے, جیل کی بھی سزا ہوتی ہے. اور ہم یقینی طور پہ جو ایوان میں جب بھی آئندہ حکومت آئے گی اور دیگر ابھی بھی جو ہو رہی ہے ان سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ سزائیں تھوڑی سخت کریں. تھوڑی سی چیزیں قانون سازی تو ہوئی بھی ہے مگر اس پر عمل درآمد مزید کیسے بہتر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ الطاف صاحب ہمیں اپنے پورے کے پورے معاملات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین بات یہ ہے کہ اتنی اہم چیز ہے, اتنا اہم اور اتنا حساس معاملہ ہے, آپ اندازہ کریں کہ کس طرح مطلب یہ کون لوگ ہیں. مطلب میں تو ہل گیا جب یہ خبر میرے پاس آئی کہ مجھے معلوم پڑا کہ جعلی ادویات مطلب کم سے کم یہ تو جگہ چھوڑ دیں, یہ اس جگہ کے اوپر تو مافیاز کسی طرح وہ ہو جائیں, قابو آ جائیں
ایک دو کارروائی سے یقینی طور پہ جو ہے وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی بڑھانا پڑے گا، اور اینڈ یوزر تو چلیں پکڑا گیا اور بھی آگئی چیزیں گرفتاری میں سمجھ رہا تھا ہوئی ہوگی، اور یہ سارا سلسلہ تھا. ہم ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب کی جی ابھی معاملہ ہے وہ چیزیں ہوں گی، اس کے بعد ہوگا. سیل کر دیا گیا ہے، سیل ہو جاتا ہے، ڈی سیل بھی ہو جاتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی سے کھیلنے والے مافیاز کے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح جو ہے وہ چیزیں کی جائیں گی، یہ بڑا سوال ہے. عام آدمی کو اویئر ہونا پڑے گا اپنے مسائل کے لیے. میں بار بار جس طرح کہتا ہوں کہ گلی محلے کی جس طرح آپ کو چوکیدارہ بننا پڑے گا خود، اسی طرح اپنے دکانوں کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑے گی. جو اس طرح کے مافیاز ہیں ان کے اوپر خود کام کرنا پڑے گا، تو شاید ہم اپنے شہر کے اندر کچھ بہتری لے آئیں. ناظرین ہم ابھی بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.